द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं ग्रुप कैप्टन परवेज महमूद साहब। इन्होंने 30 साल एयरफोर्स में गुजारे, उसके बाद सॉफ्टवेयर का काम करते रहे और उसके अलावा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे। फ्राइडे टाइम्स में 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिख चुके हैं और सही मानों में हिस्ट्री बफ हैं। परवेज साहब, हिस्ट्री का शौक आपको हुआ, फिर आपने एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपने लिखा कि हम पाकिस्तानी जो है ना बड़े सेलेक्टिव होते हैं हिस्ट्री के बारे में। जिन शख्सियात को हम पसंद करते हैं हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं, और जिनको हम पसंद नहीं करते उनके बारे में हम अमनीजिया का शिकार हो जाते हैं। हम यानी याद नहीं रखते, उनको भूल जाते हैं, और फिर हम बड़े ही फयाजाना या जेनरसली हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट भी करते हैं जब वो हमारे रिलीजियस या नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को सूट करे। इसीलिए कहा यह जाता है कि हिस्ट्री इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आइडियोलॉजी। तो आज सर हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की, मुगलों की, और थोड़ी सी बात शायद उसमें बंगाल की भी आ जाए। तो ये बताइएगा कि अंग्रेज जो हैं वो कैसे कामयाब हो गए इतने बड़े इलाके को अपने जेर तसल्लुत लाने में, और जब वो उनकी ग्लोरी थी, हाइट ऑफ ग्लोरी पे भी बहुत ज्यादा नहीं थे अंग्रेज। कितने अंग्रेज थे उस वक्त? और उस पे डाल रिम्पल ने जो हिस्ट्री लिखी है, ही इज अ पॉपुलर हिस्टोरियन, और मेरा ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान में उनसे ज्यादा इस पीरियड पे कोई भी इतना मशहूर नहीं हुआ। उसकी वजह शायद ये है कि वो यूके से आए, और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे थोड़ा सा शायद उन्होंने इनहराफ भी किया, और वो शायद ज्यादा लिबर्टीज भी ले सकते हैं, और लैंग्वेज का भी शायद उनको फायदा हुआ। ही बिकेम अ सेलिब्रिटी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रियली। तो कैसे देखते हैं आप उनकी किताबों को, और क्या उनमें कोई नक्स है? पाकिस्तानी और इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं उनमें से कौन बेहतर हैं आपके ख्याल में? जी, अस्सलाम वालेकुम और आपके नाजरीन को सबको सलाम। जो आपके सुनने वाले इंडिया में हैं, मैं उनको उनके लिए भी अर्ज़ कर दूं कि मेरे बहुत सारे आर्टिकल इंडिया में री होस्ट हुए हैं, और स्पेशली द प्रिंट में भी मेरे 3-4 आर्टिकल उन्होंने अपने वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री हम बहुत सिलेक्टिवली पढ़ते हैं, वो उसकी वजह ये है कि हम बहुत सारे फिल्टर लगाते हैं। एक हम सबसे बड़ा फिल्टर जो लगाते हैं, और ये दुरुस्त है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि मैं सिर्फ अभी इस रीजन की बात करूंगा, बाकी रीजन के लिए भी ये सच बात है। तो जो हमारे मजहब के मेयार पे नहीं उतरता उसको हम हिस्ट्री से निकाल देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं, या उसकी इम्पोर्टेंस को हम उजागर नहीं होने देते। और जो हमारे मजहबी ख्यालात के ऊपर पूरा उतर जाता है तो हम समझते हैं कि ये अ, सही लीडर है या सही हिस्टोरिकल फिगर है। तो उस लिहाज से हमने बहुत सारे ये काम किए हैं जो गलत किए हैं। हिस्ट्री देखें, पढ़ने का सिर्फ एक ही वजह होती है कि आप किसी भी मखसूस दौर को ऑब्जेक्टिवली समझना चाहते हैं कि उस दौर में क्या हुआ। ना सिर्फ ये कि हुक्मरानों ने क्या किया, बल्कि उस दौर में अवाम को भी क्या झेलना पड़ा, या क्या किस सूरत में वो जिंदा थे। तो एक हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन ये भी है कि हम सिर्फ हुक्मरानों के जिंदगी पढ़ते हैं। अवाम किस तरह से रह रही थी उसकी हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते। तो आपने दुरुस्त किया, इंडिया ने भी और पाकिस्तान में भी हमने बहुत लोगों को डाउनग्रेड, डिसरिगार्ड किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आजकल एक नया दौर आया है जिसमें अब रिवाइवल कह लें, क्योंकि जिस तरह से हम राजा दाहिर को हम समझते थे कि एक वो गैर मुस्लिम हुक्मरान था जिसके जुल्म थे सिंध के हुकूमरानों के ऊपर। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि ऐसा नहीं था। वो एक यहाँ का हुक्मरान था, और जिस किस्म के हुक्मरान उस दौर में होते थे, ना उनसे बेहतर था ना उनसे अच्छा था। और
حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک ایسے علاقے پہ حملہ کیا جہاں سے ان کا اگر تعلق تھا نہیں، بغداد سے بیٹھ کے یا کوفہ سے بیٹھ کے، اور وہ آئے تو صرف اسی لیے تھے کہ ظاہر ہے انڈس ویلی از ویری رچ ان ایگریکلچر، تو اس کو قبضہ میں کرنے کے لیے جیسے مسلمان آئے تو اسی طرح سے تیمور آیا، اسی طرح سے احمد شاہ ابدالی آئے، تو اس طرح سے باقی رہا. آپ نے بات کی ڈیلرمپل کی. ڈیلرمپل کا دیکھیں ایک کمال تو ہے کہ اس نے لوگوں کو ہسٹری پڑھنے پہ لگا دیا ہے. وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے میں نے بھی ہسٹری جو پڑھنی شروع کی ہے اور میں ساری زندگی سے پڑھتا آیا ہوں، تو میں نے بھی نسیم حجازی کے ناول پڑھ کے ہم نے ہسٹری پڑھنی شروع کی ہے. گو کہ اب سمجھ آتی ہے کہ نسیم حجازی بھی ایک خاص نظریے سے ہسٹری لکھتے تھے، لیکن بہرحال ہسٹری کو مقبول عام کرنے میں نسیم حجازی کا پاکستان میں اور ڈیلرمپل کا آج کل انڈیا میں ضرور ان کا دخل ہے. اچھا پرویز صاحب، پاکستان میں سب سے زیادہ جس مغل کو ایڈمائر کیا جاتا ہے وہ میرے خیال میں اورنگزیب عالمگیر ہیں، اور ابن انشا نے کچھ اس طرح کی بات بھی لکھی ہے کہ وہ واحد مغل بادشاہ ہیں جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے. جی جی. اور طنزاً بھی انہوں نے لکھا کہ یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے نہ کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بھائی چھوڑا. اور انڈیا کے ایک سکولر ہیں مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ان کی کتاب ہے مسلمانوں کا عروج و زوال. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ڈیمولش کی، اور اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ علماء نے ان کے فکر و عمل میں توازن پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کی. علماء کو بھی تنقید کیا کہ انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اورنگزیب کو سمجھاتے کہ بھئی یہ غلط بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سٹوری ہے، اور یہ ڈاکٹر مبارک علی نے لکھی ہے، وہ بڑے ڈسینٹنگ پرسپیکٹیو سے ہسٹری لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اورنگزیب نے جب ہندوؤں اور شیعوں کو کچھ ملازمتیں دیں، کچھ جابز دیے، تو کچھ علماء ان کے پاس پہنچ گئے اعتراض کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ اچھے اچھے عہدے جو ہیں جن کو وہ کی پوزیشنز کہتے ہیں یا کلیدی عہدے کہتے ہیں، یہ شیعوں کو اور ہندوؤں کو کیوں دے دیے ہیں. اس پہ اورنگزیب نے کہا کہ یہ دو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، گورننس الگ چیز ہے اور ریلیجن اور چیز ہے. they are different spheres of activity. تو ہمارے جو ریلیجس لوگ ہیں وہ تو بہت ان کے ایڈمائرر ہیں اور ان کی ریلیجس ڈیووشن کی وجہ سے ہیں. اور یہ بھی ایک سننے میں آتی ہے سٹوری کہ ان کا جب ٹیچر استاد ان سے انعام لینے کے لیے آیا کہ میرا ایک شاگرد استاد وہ بن گیا بادشاہ، تو بادشاہ نے ان پہ کرٹیسزم شروع کر دیا کہ آپ نے مجھے کوئی کام کی چیز نہیں سکھائی، وہ صرف صرف نحو جو گرامر کی باریکیاں ہیں وہ سمجھاتے رہے، لیکن مجھے یہ نہیں بتایا کہ باہر کی دنیا میں گورننس کس طرح ہوتی ہے اور وہاں پہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہمارے سے ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے سے اچھی ہیں، ہمارے سے خراب ہیں. تو اس لحاظ سے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ اس نے غلطیاں بھی کی اور شاید کچھ اچھے کام بھی کیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے بالکل صحیح اس کی سمری پیش کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ کمنٹ کروں، ہسٹری کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ ڈیلرمپل نے لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بہتر ہسٹری جو ہسٹورین کی ہسٹری ہے وہ سر جادو ناتھ سرکار کی ہے. لیٹر مغلز ان کی بک ہے، اور اس کی کل ملا کے ایک کو کوئی ولیم نام کے کوئی انگریز تھے، انہوں نے شروع کی تھی، ان کے شاگرد تھے سر جادو ناتھ سرکار. اصل میں جو تاریخ پڑھنے والی ہے وہ سر جادو ناتھ سرکار کی ہے، جس کا ریفرنس اکثر جگہ پہ ڈیلرمپل نے کتابوں میں دیا ہے. اچھا، اب بات آ گئی اورنگزیب کی. دیکھیں، ایک انسان کی زندگی جب لمبی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں بہت سارے فیزز آتے ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص 20-25 سال کی عمر میں تھا تو وہی شخص اسی طرح سے 70-80 سال کی عمر میں ہوگا. اورنگزیب کو خدا نے بہت لمبی زندگی دی، ان کا رول بھی 49 ایئرز کا تھا،
اور اس میں اگر آپ 10-15 سال ان کی گورنرشپ کے بھی لگا لیں ساؤتھ میں، تو سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 60-65 سال تک حکمرانی کرتے رہے۔ یہ میں آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دوں، علامہ اقبال کو ہم ایک مسلمان شاعر کہتے ہیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے باندھ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی کے 2 دور تھے۔ جو شعر انہوں نے لکھے، نیا شوالا، یا انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یا اس سے پہلے انہوں نے لکھا کوہ ہمالیہ، اس ہوں، کا اگر آپ کمپیئر کریں مسجد قرطبہ کے ساتھ، یا شکوہ جواب شکوہ کے ساتھ، تو کوئی ربط نہیں بنتا۔ وہ ایک ان کی زندگی تھی پہلے ہی جس میں وہ نیشنلسٹک تھے۔ اس کے بعد جب زندگی ان کی جب عمر بڑھ گئی تو وہ ایک اسلامک ریوائولسٹ بن گئے۔ تو زندگی کے ان کے بھی دور تھے، قائد اعظم کی زندگی کے بھی دور ہیں، تو اس لیے اورنگزیب کی زندگی کے بھی دور ہیں۔ شروع میں دیکھیں، شروع میں وہ اتنا ہی شفاقانہ تھا جتنا کہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس نے یہ تو مشہور ہے کہ اس نے بھائیوں کو بھی مارا، 4 بھائی تھے، 3 کا اس نے قتل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان بھائیوں کے بچوں کو بھی مار دیا، بھتیجوں کو بھی اس نے مار دیا۔ سو مچ سو کہ ایک بھائی، ایک اس کا بیٹا جو اس کے بھائی پرنس شجاع کا داماد تھا، اور وہ اپنے سسر کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا، اس کو بھی اس نے پوسٹ کا پانی پلا پلا کے جیل میں مار دیا۔ تو سفاکی اس کی نیچر میں تھی۔ لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو عثمانی بھی یہی کرتے تھے۔ جب ایک بادشاہ بنتا تھا تو وہ اپنے سارے بھائی بھتیجوں کو سب کو مار دیتا تھا، اور وہ جب وہ حکومت شروع کرتا تھا تو وہ عثمانی خاندان میں وہ اور اس کے بیٹے، اس کے علاوہ کوئی میل ممبر نہیں ہوتا تھا۔ یہی سچ ہے اورنگزیب کے لیے۔ جب اس نے رول شروع کیا تو اس وقت جتنے بھی مغل پرنسز تھے میل، ان سب کو اس نے اگلے جہاں میں پہنچا دیا تھا۔ تو یہ اس کا ایک دور ہے۔ دوسرے دور میں آ کے اسلام کے نزدیک ہو گیا، تو اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ اسلام کے دوسرے دور میں اس کو پسند کرتے ہیں، شروع کے دور کو اوور لک کر جاتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کے وہ کرتے تھے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ شاید اس نے کوئی ایک آدھ صورت پر لکھ دی ہوگی، لیکن جو شخص مرتے دم تک دکن میں 1,00,000 فوج کے ساتھ، مرٹھوں کے ساتھ لڑتا رہا، اور وہ کس طرح سے اپنے حجرے میں بیٹھ کے 5 نمازیں پڑھتا ہوگا اور ٹوپیاں سیتا ہوگا اور قرآن لکھتا ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ خلاف عقل بات ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو چونکہ صرف اسلام سے پسند آتا ہے نام، تو وہ چونکہ وہ نماز آخری دور میں شروع کر دی، جس طرح سے علامہ اقبال نے آخری دور میں نماز شروع کر دی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا مسلمان تھا۔ وہ ایک انسان تھا، اور بہت ساری اس میں خامیاں تھیں، بہت ساری خوبیاں تھیں، اور ایک خوبی تو میرے خیال میں ہمارے جو انڈیا کے دوست ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے کہ جب تک اورنگزیب رہا، انڈیا یونائٹڈ رہا، انگریزوں کو اس نے آگے نہیں آنے دیا۔ اس نے ایک دفعہ 1693 میں جیسے کہتے ہیں چائلڈز وار، جب انگریزوں نے اپنی بحری قوت کے زور پہ بنگال پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو اس نے ان کو بہت سخت شکست دی، سو مچ سو کہ ان کو سب کو پرزنر بنا کے بنا لیا، اور پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو تب چھوڑا، کیونکہ اورنگزیب کی اور مغلیہ سلطنت کی ایک کمزوری تو تھی، اور وہ تھی کہ جو ان کا تجارت تھی بیرون دنیا میں بحری جہازوں کے ذریعے، وہ پہلے پرتگالیوں نے اور اس کے بعد انگریزوں نے ان کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی،
کیونکہ مغل زمین کے اوپر تو سمجھے بادشاہ تھے، خداوند تھے، لیکن سمندر کے اوپر اس وقت بھی جو بادشاہ تھے اور خداوند تھے وہ یورپین پاورز بن چکی تھی۔ حج میں جانے کے لیے اورنگزیب کو انگریزوں سے ورقہ لینا پڑتا تھا، اور اس سے پہلے شاہ جہان یا اکبر کے زمانے میں جب حج ہوتا تھا تو پرتگالی ورقہ دیتے تھے کہ یہ جہاز الاؤڈ ہے بامبے سے جا کے یا گجرات سے جا کے جدہ جائے اور واپس آ جائے۔ تو یہ کمزوری تھی جس کا کوئی حل تھا نہیں ہمارے مغل سلطنت کے پاس۔ تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی زمین کے اوپر اورنگزیب نے انڈیا کو متحد رکھا۔ اچھا، اس نے دارا شکوہ کو جس طرح سے قتل کروایا وہ بہت ہی بروٹل تھا کہ اس کو ایک غلیظ ہاتھی کے اوپر بٹھا کے الٹی سائیڈ کو اس کا منہ کر کے، اور وہ بھی جو ہاتھی ڈائریا کا شکار تھا یا اس کو کیا گیا تھا، اور اس طرح سے پھر اس کے اپنے بھتیجے کے سامنے، دارا شکوہ کے بیٹے کے سامنے اس کو قتل کیا گیا، اس کی گردن اڑائی گئی، اور پھر گرو تیغ بہادر کو جس طرح سے قتل کروایا گیا۔ جی اور مجھے ایک ڈپلومیٹ جو پاکستانی ایک ڈپلومیٹ جو دلی میں سرو کر چکے تھے وہ بتا رہے تھے کہ آج بھی آپ کو ایسے سکھ مل جائیں گے کہ جو اورنگزیب نامی بندے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، یعنی اتنی نفرت کرتے ہیں وہ اورنگزیب سے گرو تیغ بہادر کے قتل کی وجہ سے۔ تو پھر ان کا یہ بھی ایک واقعہ مشہور ہے کہ میوزیشنز نے، انہوں نے میوزک پہ کچھ پابندیاں لگا دی تھی، تو میوزیشنز نے ایک جلوس نکالا اور اورنگزیب نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ، تو انہوں نے کہا جی میوزک کا جنازہ ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا زیادہ گہرا دفنانا اس کو تاکہ دوبارہ نہ آ جائے۔ تو اس حد تک وہ پیورٹینیکل تھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو کچھ اپنے اس پہ کچھ شرمندگی بھی ہوئی، کچھ مایوسی بھی ہوئی جب وہ فوت ہو رہے تھے، کہ کیا فیلنگ تھی ان کی۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے خود 49 ایئرز تک حکومت کی، ان کے بعد جو آئے ان کا بیٹا آیا اعظم شاہ، وہ 4 مہینے بھی حکومت نہیں کر سکا، وہ مارچ سے جون تک حکومت اس کی تھی۔ اتنی مطلب آپس میں ان بھائیوں میں اتنی قتل و غارت ہوئی۔ تو اگر وہ اتنے ریلیجس تھے تو انہوں نے اسلامی نظام کیوں نہیں قائم کیا؟ ہمارے ہاں جو ہے جیسے مولانا مودودی اور باقی لوگ اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں انہوں نے کوئی ایسا ماڈل بنایا؟ انہوں نے ایک کتاب تو لکھوائی تھی جس کو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری۔ کیا فتاوی عالمگیری میں اگر کوئی اسلامک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا کہ تاکہ ان کے بیٹوں کے درمیان لڑائیاں نہ ہوتی؟ دیکھیں، میں ایک جگہ لکھا بھی ہے اور میرا یہ فرم بلیو ہے، حکمران کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حکمران کا مذہب صرف حکمرانی ہے۔ اگر وہ کسی مذہب کو فالو کر رہا ہے تو وہ پولیٹیکل کمپلشن میں فالو کر رہا ہے۔ عباسیوں نے بھی دیکھیں امیت کو ختم کرنے کے لیے شیعہ کو استعمال کیا، کیونکہ اس وقت ایرانی ایریا میں شیعہ تھے جن کا کہ بنو امیہ سے بہت دشمنی تھی، تو انہوں نے بھی 2 دفعہ شیعہ کو استعمال کر کے حکومت کی۔ تو حکمران کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ مذہب وہی ہے جو اس کی زندگی پولیٹیکل لائف کو لمبا کر دے۔ اورنگزیب کا بھی یہی آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا چارہ گار نہیں تھا، چونکہ آخری 20 سال وہ مرہٹوں سے لڑتا رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمرانی، دیکھیں قندھار کی لاس شاہ جہاں کے زمانوں میں ایرانیوں نے قندھار پہ قبضہ کر لیا تھا۔ قندھار کو واپس لینے کے لیے دارا شکوہ بھی گیا، اورنگزیب بھی گیا فوج لے کے، لیکن وہ واپس نہیں لے سکے۔ تو اب ان کو یہ احساس ہوا کہ کسی نے ان کو سمجھایا کہ آپ قندھار کو چھوڑ دیں، وہ بہت دور ہے، بلوچستان سے پرے، یہ دکن بہت امیر علاقہ ہے، تو اس پہ توجہ دیں۔ تو ساری توجہ، ساری طاقت، ساری دولت، ساری فوج بہت لمبے عرصے تک ایک بہت ہی فضول مہم جوئی میں دکن پہ استعمال ہو گئی۔
اور اب چونکہ مرہٹے بہت ہندوازم کے نام پہ لڑتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اورنگزیب نے اس کے توڑ میں اس وقت اسلام کو اوپر لے آیا. ورنہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جی آپ اپنے بھائی کو قتل کر رہے ہیں اس طرح سے جیسے آپ نے بیان کیا، بھتیجوں کو آپ بلا کے مار رہے ہیں، دھوکے بازی سے آپ، اور سب سے جو خراب واقعہ ہے وہ تو پرنس مراد کا ہے. پرنس مراد اور اورنگزیب تو اکٹھے لڑ رہے تھے شاہ شجاع کے خلاف، اور اس نے دھوکے سے دعوت پہ بلا کے پرنس مراد کو مروا دیا. تو اسلام کا تو کوئی نام و نشان اس میں آتا ہی نہیں. حکمرانی کے کمپلشنز آتے ہیں، حکمرانی کو مضبوط کرنے کے کمپلشن آتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہم جو لوگ مسلمان پاکستان میں اورنگزیب کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ 5 نمازیں پڑھتا تھا یا جو بھی کرتا تھا. فتاوی عالمگیری ہم نے جمع کر لیا اس کا. دیکھیں وہ اس کی زندگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ہمیں حقیقت میں مان لینا چاہیے. وہ صرف اور صرف حکمرانی اپنی سلطنت کو وسعت کرنے کے لیے کام آتا تھا. اگر مسلمان صحیح ہوتا تو اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر لیتا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک جو معظم جاہ سے پہلے اعظم شاہ وہ 4 مہینے حکومت رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ 1707 سے لے کے اور یہ جو رنگیلا جسے کہتے ہیں حکمران تھا ان کا، محمد شاہ رنگیلا، محمد شاہ رنگیلا، یہ صرف 32 سال بنتے ہیں. اس 30-32 سال میں کوئی 20-22 رولر گزر چکے وہاں درمیان. اور اس کے بعد جو طویل مغل شہنشاہ کا نام آتا ہے وہ شاہ عالم کا آتا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ شاہ عالم نے انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی تھی اور ان کی پروٹیکشن میں چلا گیا تھا، کیونکہ روہیلوں نے اس کو ادا کر دیا تھا اور مرہٹے اس کو تنگ کر رہے تھے. تو اس نے سوچا کہ روہیلوں اور مرہٹوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی قبول کر لیں. تو صرف اس کا ایک لمبا دور آتا ہے. تو اس سے پہلے جو اورنگزیب کے بعد مغلیہ زوال بہت تیزی سے پیش آیا ہے. جی یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے مغل سلطنت کو بڑا رومانٹیسائز بھی کیا ہے اور یہ کہا جی اس وقت جو ہے ہندوستان کی جو جی ڈی پی تھی اس کا بہت بڑا حصہ تھا. کچھ لوگ ششی تھرور نے مثلا کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ انگریز جو تھے وہ یہاں سے لوٹ کے لے کے جاتے تھے، اور کچھ لوگ اس کو ڈسپیوٹ بھی کرتے ہیں کہ انڈیا واز مور آف اے لائبلٹی ان مینی ویز، کہ جیسے اب برٹش جو ہے ویک ہو گئی تھی ان کی گورنمنٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، تو وہ پھر انڈیا کو بھی سسٹین نہیں کر سکے اور جلدی سے چھوڑ گئے. اگر انڈیا سے اتنی ان کو انکم آ رہی ہوتی تو پھر وہ اتنا جلدی سے چھوڑ کے کیوں جاتے. اور اس وقت کیا واقعی انڈیا کا جو شیئر تھا جی ڈی پی میں، ورلڈ گلوبل جی ڈی پی میں 25% تھا. تو یہ بھی کہتے ہیں اور یہ مقبول جیسے لوگ کہ اس وقت لٹریسی ریٹ بہت ہائی تھا. بھئی اگر لٹریسی ریٹ اس وقت 80% تھا، 90% تھا، تو اچانک کیسے گر گیا؟ اچانک تو نہیں گرتا نا. جو پڑھا لکھا بندہ ہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں وہ اپنے بچوں کو پڑھا ہی لیتا ہے، چاہے گھر پہ ہی پڑھائے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات انگریزوں نے کوئی سازش کی اور لٹریسی ریٹ جو تھا وہ 90% سے 10% پہ آ گیا یا 5% پہ آ گیا. تو اگر اتنے اچھے تعلیمی ادارے تھے اس وقت تو ان کے کوئی آثار آج بھی ہونے چاہیے نا. کہ آکسفورڈ کے آثار آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ایک یونیورسٹی ہے اور کتنی پرانی یونیورسٹی ہے، کیمبرج تھی. تو اس زمانے میں اگر اتنا عالی شان ایجوکیشن سسٹم تھا تو اس کے کوئی آثار، اس کے کوئی ریمننٹس ہمیں ملنے چاہیے نا. ٹیکسلا کے آج بھی آثار مل جاتے ہیں، نالندہ کے مل جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ یونیورسٹی تھی. تو مغلوں نے جو وہ بنائے تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ان کے آثار کیوں نہیں ملتے؟ ان کے جو شالیمار گارڈن بنایا ہوا ہے وہ اس کے آثار آپ کو مل جاتے ہیں، وہ آج بھی ہے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کیوں نہیں ملتے؟ میں سر ایک دفعہ بھاولپور گیا تو وہاں پہ مجھے بتایا لوگوں نے کہ یہاں کے جو رولرز تھے ان کو بڑا شوق تھا محل بنانے کا، کہ وہ جب جاتے تھے انگلینڈ جو محل دیکھتے تھے وہاں سے
اس کا نقشہ لاتے تھے, اپنے انجینئرز کو دیتے تھے کہ جی اس طرح کا محل یہاں بھی بنا دو. وہ کبھی آکسفورڈ اور کیمبرج نہیں گئے, وہاں کا نقشہ نہیں لائے کہ یہاں پہ ایک میں آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی بنا دوں, کیمبرج جیسی یونیورسٹی بنا دوں. اس کے باوجود ہم ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں کہ جی وہ تو بہت اچھے حکمران تھے. دیکھیں, آپ کا سوال جو ہے اس کے چند پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں, یورپ میں رینیسا آیا 15ویں صدی میں. پورچوگیز انڈیا میں آئے 15ویں صدی کے آخر میں 1498 میں. مغل سلطنت شروع ہوئی 1526 میں. تو مغلوں سے پہلے یورپین یہاں پہ آ چکے تھے. یورپینز کے پاس 1450-60 میں پرنٹنگ پریس شروع ہو گیا تھا, اور جب پرنٹنگ پریس شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اس میں بائبل پبلش کرنا شروع کی. کہتے یہ ہے کہ جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو 20-30 سال میں یہ یورپ کے ہر شہر میں پرنٹنگ پریس لگ گئی. پرنٹنگ پریس سے یہ ہوا کہ جو کتاب آپ یا میں یا کوئی اور بندہ لکھتا ہے تو اس کی ایک ماس پروڈکشن ہوتی ہے. ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب بہت مہنگی ہوتی ہے. پرنٹنگ پریس سے چھپی ہوئی کتاب اس کے مقابلے میں اگر ایک کتاب ہاتھ سے لکھی جائے تو پرنٹنگ پریس میں 1000 کتابوں سے زیادہ اس کاسٹ میں آ جاتی ہیں. ہم نے یہاں پہ کوئی پرنٹنگ پریس نہیں لگایا. پرنٹنگ پریس کے بغیر دیکھیں, یہ کہنا کہ جی ایجوکیشن عام تھی اور پرنٹنگ پریس نہیں تھے, یہ تو عقل کی بات لگتی نہیں ہے. کتابیں کس طرح سے لکھی جاتی ہیں, کتنے لوگوں کو آپ لگائیں گے کتاب لکھنے کے اوپر, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کتابیں اس وقت لکھی جاتی تھیں ہاتھ سے صرف اشرافیہ کے لیے, پرنسز کے لیے, اور عوام نہیں پڑھ سکتی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ایجوکیشن عام تھی, ایسے ہے نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ انڈیا میں اس سے بہت ہزار سال پہلے میتھمیٹکس وغیرہ ایجاد ہوا. یہاں پہ زیرو یہاں پہ ایجاد ہوا, وہ تھا, لیکن وہ بھی دیکھیں چند جگہوں پہ تھا. اگر یہ انڈیا کے لوگ کہیں جی ہمارے ہاں ایجوکیشن بہت عام تھی, ایسا تھا نہیں. جیسے اگر ہم کہیں کہ عباسی دور میں خارزمی بھی آیا اور تباری بھی آیا اور بہت سارے اور لوگ آئے, سائنسدان بھی آئے اور میتھمیٹیشین بھی آئے, تو ہم کہیں جی ایجوکیشن عام تھی. نہیں, ایجوکیشن عام نہیں تھی, چند جگہ پہ تھی. اور میں نے ایک کتاب اپنے آرٹیکل بھی لکھا ہے اس زمانے میں کہ لائبریری کلچر ان دی مسلم اسلامک گولڈن ایج. بہت بڑی بڑی لائبریری تھی, لیکن وہ چند تھی, مخصوص تھی, ان کی پہنچ بہت کم لوگوں تک تھی. اس لیے ایجوکیشن کو نکال دیں, ایجوکیشن ہمارے یہاں نہیں تھی. دوسرا آپ نے بات کی کہ 25% ہمارا شیئر تھا ورلڈ اکانومی میں. اب یہ ممکن ہے کہ اگر 25% نہیں تھا تو اس کے نزدیک ہو, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ کاٹن تھی, یہاں پہ کپڑا تھا, یہاں پہ امونیا تھی, بہت ساری چیزیں یہاں پہ تھی جو کہ ویسٹ میں نہیں تھی. لیکن یہ 1500 کا, جب ہم 1500-1600 کا ٹائم پڑھتے ہیں, یہ ایک بہت ٹرانسفارمیشنل پیریڈ ہے جب مغرب بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا چونکہ ایجوکیشن آ گئی تھی. اگر آپ پڑھیں تو یہ فزکس اور میتھس اور کیمسٹری اور جیولوجی اور بایولوجی کے بے شمار سائنسدان پیدا ہوئے, اس لیے کہ ایجوکیشن عام ہو گئی تھی. آکسفورڈ شروع ہو چکا تھا 1000 یا 1100 عیسوی میں, لیکن وہاں بھی جب پرنٹنگ پریس آیا ہے تو صحیح معنوں میں وہاں بھی تعلیم کا رواج اس کے بعد شروع ہوا, کیونکہ ایک کتاب چھپی اٹلی میں, ترجمہ ہو کے انگلینڈ میں آ گئی, پبلش ہو گئی, تو نالج کی ٹرانسمیشن بھی آسان ہو گئی. ہمارے ہاں وہ نہیں ہوا, اور یہ جو چونکہ نالج آ گئی, سائنس آ گئی, تو مغرب میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی. ہمارے ہاں انڈسٹریلائزیشن شروع نہیں ہوئی. ہمارے ہاں جو بھی ہمارے ہاں اکانومی کے حالات تھے وہ گھریلو انڈسٹری تھے, جو گھروں میں کپڑا بنتا تھا, جو گھروں میں کپڑے بنتے تھے, گھروں میں چیزیں بنتی تھیں. ماس پروڈکشن تو انگریزوں نے شروع کی ہے یا جرمنز نے شروع کی ہے. تو جو اکانومی کا
جو بیلنس تھا وہ بہت تیزی سے، جس طرح سے ایجوکیشن میں اور سائنس میں بڑی تیزی سے یورپ کے حق میں چلا گیا، تو لازمی رزلٹ یہ تھا کہ اکانومی بھی ان کے حق میں چلی گئی۔ اور جہاں تک یہ بات کی آپ نے ششی تھرور کی کہ انگریز یہاں سے لوٹ کے لے گئے، دیکھیں کچھ حد تک تو یہ بات سچ ہے۔ میرا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے اس میں، دی فرائیڈے ٹائمز میں، کچھ 4-5 سال پہلے، دی سیکنگ آف بنگال بائی دی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اب آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ جب وارن ہیسٹنگ کا ٹرائل ہوا، جو کہ سمجھے پہلا گورنر جنرل تھا انڈیا کا، تو اس پہ یہ الزام لگا کہ اس نے میر جعفر کی بیگم کے محل میں جب مرشد آباد کا دورہ کیا تو 75 دن وہاں پہ رہا، تو اس نے منی بیگم یا مانی بیگم کہتے ہیں، منی بیگم سے، میر جعفر کی بیوہ سے 2000 روپے پر ڈے ڈیلی الاؤنس لیا۔ اب 2000 روپے اس زمانے میں روپیہ جو تھا وہ چاندی کا تھا، جس کا وزن 1 تولہ ہوتا تھا۔ اگر اس کو آپ سمپلی بھی اس کو کرنسی کا، چاندی کی ویلیو اس وقت لگائیں اور چاندی کی ویلیو اس وقت لگائیں، تو یہ 2000 روپے پاکستانی 60 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر صحیح اس کی ویلیو اگر ناپی جائے تو وہ تقریباً 1 کروڑ روپے چلے جاتے۔ 1 کروڑ روپیہ اس نے ڈیلی الاؤنس لیا منی بیگم سے 75 دنوں کے لیے۔ اسی طرح سے جب لارڈ کلائیو واپس گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس 500,000 پاؤنڈ ٹرانسفر کیے تھے اس نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینکوں کے ذریعے انگلینڈ۔ ان کی ویلیو آج کل کے زمانے سے 70 ملین پاؤنڈ سے زیادہ بنتی ہے۔ تو لوٹا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بنگال کو لوٹا۔ بنگال بہت تیزی سے پلاسی کے بعد قحط میں چلا گیا، لاکھوں لوگ مرے گئے۔ پھر انہوں نے وہاں پہ یہی نہیں کیا، بلکہ بنگال اس وقت انڈیا کا سب سے امیر ترین صوبہ تھا، اور ود ان 20-30 ایئرز وہ ایک غریب ترین علاقوں میں چلا گیا، اور جو غربت اس کی 19ویں صدی تک رہی۔ غریب یعنی کہ اس وقت ہم کہتے تھے کہ بنگال سب سے غریب ترین صوبہ ہے، بنگال اور بہار، جہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی، کیونکہ انہوں نے پھر وہاں پہ جو ایگریکلچر کا نظام تھا اس کو بدل دیا۔ پھر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ فصل اگائیں گے جو کہ انگلینڈ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، یا پھر پوسٹ اگانا شروع کر دی جو کہ وہ پھر چائنا ایکسپورٹ کر دیتے۔ تو انہوں نے لوٹا تو، بالکل صحیح بات ہے یہ بھی، بالکل۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ششی تھرور صاحب نے بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ انگریزوں کی یہاں موجودگی کے بغیر ہم کسی بہت پرانے ماضی میں رہتے۔ قرن وسطی سے ماڈرن زمانے میں لانے کے لیے انگریزوں کا بہت ہاتھ ہے۔ انگریزوں نے یہاں پہ تعلیم بہت پھیلائی ہے، انگریز یہاں پہ ٹیلی گراف لے کے آئے، پھر انگریز یہاں پہ ریلوے لائن لے کے آئے۔ تو اس کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے جیسے کہا کہ مغلوں نے تو صرف محل بنائے یا باغ بنائے اپنے لیے، وہ بھی پبلک کے لیے نہیں۔ پبلک گڈ کا جو تصور ہے وہ انگریز لے کے آئے، اس سے پہلے پبلک گڈ کا تصور نہیں تھا۔ لائبریری نہیں بنتی تھی، جو پارک بنتے تھے شہزادوں کے لیے بنتے تھے، پبلک کے لیے پارک نہیں بنتے تھے، پلینگ گراؤنڈ نہیں بنتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں پاگل خانے بنتے تھے، ازائلم، لونیٹک ازائلم، ہمارے ہاں پہلے اس زمانے سے پہلے پاگل بیچارے گلیوں سڑکوں پہ پھرتے رہتے، انہوں نے آ کے یہ ایک بہت ہی انسانی انسٹیٹیوشن بنایا کہ سارے جو سائیکولوجیکل کیسز ہیں، نفسیاتی بیمار ہیں، ان کے لیے جگہ بنائی جائے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ دونوں باتیں ماننی پڑیں گی۔ لوٹا تو اس زمانے میں بنگال کو، لیکن اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو ایک ماڈرن زمانے میں وہی لے کے آئے ہیں، ان کے بغیر نہیں لا سکتے تھے۔
اور پرویز صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ لارڈ کلائیو اور وارن ہیسٹنگز پہ مقدمہ بھی چلا وہاں پہ کہ انہوں نے جو وہاں غلط کام کیے ہیں اس کا احتساب بھی ہوا، اور اسی وجہ سے شاید خوشونت سنگھ جو تھے انگریزوں کی تعریف بھی کرتے تھے کہ وہ ایک قانون قاعدے کے تحت چلتے ہیں، کہ وائس رائے کا لائف سٹائل دیکھ لیں اور ہماری جو پرنسلی سٹیٹس تھی ان کے راجے مہاراجے کس طرح سے رہتے تھے اس کا آپ موازنہ کر لیں تو مطلب جو پابندیاں جو کہہ لیں رولز اپلائی ہوتے تھے وائس رائے کے وہ مہاراجوں پہ نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو فرق ہے. اور پھر عباسی کیلیفٹ کی آپ نے بات کی، ٹرکش جو تھے بادشاہ، ان کو ہمارے ہاں بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے، ان کو کیلفس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ ہی تھے. انہوں نے دیکھیے نا سر، یہ عرب دنیا پہ کوئی 400 سال حکومت کی اور ایک یونیورسٹی وہاں پہ نہیں بنائی انہوں نے. سعودی عرب 31 میں بنا، 1931-32 میں، اور وہاں پہ پہلی جو یونیورسٹی ہے وہ 1957 میں بنی، کنگ سعود یونیورسٹی. تو ان کی اپنی بھی شاید ترجیحات میں یہ کوئی بہت اہم نہیں تھا، ورنہ قیام کے ساتھ ہی وہ بنا لیتے. تو وہاں پہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے، اسرائیل بعد میں بنا، ان کی یونیورسٹی پہلے بنی. یہاں پہ بھی کلکتہ میں پہلی یونیورسٹی بنی 1850s میں، اور سعودی عرب کی جو ہے وہاں پہ 100 سال بعد وہاں پہ یونیورسٹی بنی پہلی. تو یہ تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا کہ انہوں نے یہ جو ماڈرن انسٹیٹیوشنز ہیں، ریلوے جیسے، ٹیلی گراف جیسے، وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروائے. اور بہت سے لوگ جائز تنقید بھی کرتے ہیں کہ تعلیم پھیلائی انہوں نے لیکن میس ایجوکیشن نہیں پھیلائی. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو آج بھی جو ہے تعلیم کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. مثلا انڈیا میں 12% لٹریسی تھی 1947 میں، ہمارے ہاں بھی اتنی ہوگی، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے. آج وہاں پہ جو ہے 80% کے قریب لٹریسی ہے، اور ہماری جو ہے وہ 60% کے قریب ہے، 60% کے قریب. تو آج بھی ہم ایجوکیشن کو تو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں ہیں، انڈیا کہاں ہے یا چائنا کہاں ہے. سو ہم جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا سیکھنا چاہیے اور اپنے آبجیکٹیولی اپنی کمزوریوں کو اور ان لوگوں کی کمزوریوں کو جن کو ہم اتنا ایڈمائر کرتے ہیں، وہ آبجیکٹیولی جب تک ہم سٹڈی نہیں کریں گے ہم اسے سیکھ نہیں سکیں گے. اگر آپ ان کو ایڈمائر ہی کرتے رہیں گے، گلوریفائی کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہسٹری کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں، سب سے پہلا جو آپ نے یہ بات کی کہ تعلیم کو عام کریں، سائنس کو عام کریں. دیکھیں، ہم زیادہ زور دیتے ہیں مذہبی تعلیم پہ. اب ہم دور ایسا ہے کہ میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کم زور دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہبی تعلیم اور سائنس کی تعلیم میں ایک بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ بغیر کویسچن کے مانتے ہیں. جب آپ کویسچن نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا ذہن بند رہتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی کیا مسلمانوں نے کہ، اور جس میں کہ آپ نے عثمانیوں کی بات کی وہ اس میں شامل ہے، کیونکہ عثمانیوں نے، ان کے تو پرلی طرف پرنٹنگ پریس عام ہو رہا تھا یورپ میں. انہوں نے پرنٹنگ پریس کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ لوگ پھر ادھر سوال پوچھنا شروع کر. سوال پوچھنا ہمارے ہاں منع ہے. ہم ابھی بھی غزالی کے طالب علم ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں. ہم سوال نہیں پوچھنا دیتے کسی کو. سائنس جو ہے وہ صرف سوال ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں نہ ہو، کیسے نہ ہو، یہ سائنس کی بنیاد ہے. اور اس لیے مذہب میں اب سے اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں باقی مذہب کی بات کر رہا ہوں. کرسچینٹی کو لے لیں. کرسچینٹی جب تک مذہب کا زیادہ زور تھا تو یورپ نے بھی تو سائنس میں ترقی نہیں کی. کیونکہ دیکھیں، اگر میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، اب میں صرف عیسائیت کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ایک خدا، ایک اس کی روح اور ایک بائبل میں مانیں گے تو بس پھر آپ انہی 3 چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں. آپ اس کو کویسچن نہیں کر سکتے. سائنس میں پڑھنے کے لیے کویسچننگ بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ہم نے
جو عثمانیوں نے جب پرنٹنگ پریس آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پرنٹنگ پریس جب کہ جی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کتابیں چھاپ دیں گے جس سے مذہب خراب ہوگا. اس کے بعد جب تقریباً 1600 میں جب پرنٹنگ پریس انہوں نے الاؤ بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ جو کتاب بھی پرنٹ ہوگی پہلے اس کو علماء کرام اس کا مشاہدہ کریں گے کہ کہیں اسلام کے خلاف تو نہیں ہے. تو پھر رزلٹ یہ ہوا کہ 50 سالوں میں شاید 5 کتابیں پرنٹ ہوئی. تو ہم خود اپنے دشمن ہیں. ہم اب دعاؤں سے دیکھیں اسرائیل کو نہیں شکست دے سکتے. آپ بیٹھے رہے ساری قوم مسجد میں پوری رات دعائیں مانگتی رہے کہ جی اسرائیل کا بیڑا غرق ہو جائے, نہیں ہوگا. پاکستان میں دیکھیں پھر بھی ہم نے ایک بڑا اچھا کام کیا. ہم نے اپنی نیوکلیئر طاقت اپنے نالج سے حاصل کی اور اس کو ہم انڈیا میں بھی حاصل کی, لیکن انڈیا میں تو کوئی اس کے خلاف نہیں تھا. لیکن ہم اپنے انجینئرز وغیرہ کو اس بات کی داد دیں گے کہ انہوں نے بہت پابندیوں کے باوجود اس کی طرف لگ گئے. اب پوری اسلامی دنیا یہ کہتی ہے کہ جی آپ نے بنا لیا, ہم نے نہیں بنایا. تو اب اس کی وجوہات بھی ہیں, تو اس کی وجوہات بھی پڑھنی چاہیے. انڈیا میں یہ ہے کہ انڈیا میں تو بنگال میں دیکھیں سب سے پہلے ایجوکیشن وہاں پہ شروع ہوئی, پنڈت مدن موہن مالویہ اور یہ ربندر ناتھ ٹیگور کے والد صاحب, انہوں نے پہلا ہندو یونیورسٹیاں بنانی شروع کی بنگال میں. پھر ایک ہندو یونیورسٹی بنارس میں بنی, کلکتہ میں بنی, وہ بھی ہندو یونیورسٹی کے نام سے بنی. تو انہوں نے تعلیم وہاں پہ عام کی. اور اسی لیے اگر آپ کو علم ہوگا کہ سر سید کا 2 خط ہیں بڑے, 2 لیکچر ہیں بڑے مشہور, ایک لکھنؤ میں ہے اور ایک کہیں ادھر ہی مجھے جگہ یاد نہیں ہے, وہاں پہ دو ان کے لیکچر ہیں. اور ایک لیکچر میں وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے حکمران انگریز نہیں ہوئے تو پھر بنگالی بابو آپ کے حکمران ہو جائیں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو کیونکہ بنگالی اس وقت تک تعلیم میں ترقی کر چکے تھے تو مسلمانوں نے نہیں کی. سر سید کو دیکھ لیں, سر سید نے بھی بڑی کوشش کی اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم پہ لگایا. لیکن اب دیکھیں اب بھی سر سید کا, جب سے جنرل ضیاء اللہ گیا ہے, سر سید کا کوئی نام نہیں لیتا. اس کو ہم میرا خیال میں علامہ اقبال کو بڑا لیڈر مانتے ہیں, قائد اعظم کو بڑا لیڈر مانتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انگریز سر سید کے بغیر ایجوکیشن نہیں ہوتی تو نہ قائد اعظم ہوتے تو نہ پھر علامہ اقبال ہوتے. تعلیم تو اس نے دی ہمیں. اچھا سر, ہماری جو اسٹیٹ کی پرائرٹیز ہیں, ٹھیک ہے ایٹم بم آپ نے بنا لیا, لیکن جو اوور آل آپ کی پروگرس ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کو آپ نے بالکل نگلیکٹ کر دیا. ایجوکیشن کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہیں دی. سائنٹیفک ٹیمپر جو چیز ہوتی ہے کہ عوام کا جو ہے سائنٹیفک ٹیمپر پروموٹ کرنے کی آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. اور نتیجہ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ بنو میں ایک بایولوجی کے ٹیچر کو مولویوں نے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں لے جا کے معافی منگوائی ہے. بالکل جی, کہ میں جی یہ تھیوری آف ایوولوشن پڑھاتا ہوں, یہ میں بڑا جرم کر رہا تھا, بڑا غلط کر رہا تھا. تو مشال خان یونیورسٹی کا ایک سٹوڈنٹ سر, اور میرا خیال ہے دنیا کا واحد واقعہ ہے کہ کسی یونیورسٹی میں ایک سٹوڈنٹ کو مارا گیا کہ جی اس کے خیالات بڑے غلط ہیں. اور آپ جنید حفیظ کو دیکھ لیجئے, ملتان یونیورسٹی میں وہ پڑھاتا تھا, بلیسفمی کے چارج پہ وہ ڈیتھ رو پہ ہے کئی سالوں سے, اس کی اپیل نہیں لگ رہی. اس کے وکیل کو سر دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں. تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے, تو کیا ایٹم بم بنا لینا ہی ایک ہماری کامیابی ہے؟ اس کے ساتھ کوئی بیلنس بھی ہمیں کرنے کی ضرورت تھی. جب ہم ایٹم بم بنا رہے تھے تو ہمارا آرگومنٹ یہی ہوتا تھا کہ جی یہ جب بم بنا لیں گے ہم تو پھر ہم ڈیفنس پہ اپنا ایکسپینڈیچر کم کر لیں گے, ہمارے ایجوکیشن پہ ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا, ہیلتھ سیکٹر پہ ہمارا ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا. لیکن وہ نہیں ہوا. تو ایک نیا ایریا جو ہے ہم نے انوینٹ کر لیا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو بڑھانے کا. تو یہ جو ہے کہ آج ہمارے جو ہے
اتنے بچے جو ہیں 27 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, 40% آف اوور چلڈرن آر فیسنگ سٹنٹڈ گروتھ. تو ایٹم بم کا کیا فائدہ ہوا سر اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں تو؟ دیکھیے ایٹم بم کا تو جو فائدہ ہے وہ اس کا جو آپ نے باتیں کی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایکسٹرنل دفاع کی چیز ہے. اور اس کا یہ جو آپ نے کہا کہ تعلیم کم ہے, دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کسی حکمران کا مذہب نہیں ہوتا. ضیاء الحق نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت چونکہ وہ بھٹو کے خلاف آ گیا تھا اور ایک نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی ملک میں, اس کو کیش کرنے کے لیے اس نے بھی اسلامی نظام کا نام لینا شروع کر دیا. انفارچونیٹلی ضیاء الحق کا یہ منصوبہ اس کی سوچ سے زیادہ کامیاب ہو گیا. میں یہ اپنا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ میں 1981 میں سعودی عرب گیا تھا ان کی ایئر فورس میں کام کرنے کے لیے, ایئر فورس سے بھیجا تھا. جب میں 1984 کے آخر میں 84 کے آخر میں واپس آیا ہوں تو میں نے آ کے بیگم درمیان میں آتا رہا 15-20 دن چھٹیوں کے لیے. تو جب میں آ کے میری پوسٹنگ جہاں پہ ہوئی تو میں نے اپنی بیگم کو, آپ یقین کریں کہ انہی الفاظ میں کہا, میری عمر اس وقت شاید 30-31 سال تھی, میں نے کہا کہ یہ جو اسلام کے نام پہ ہم نے قوم کو لگا دیا ہے اس کے بہت ہی برے اثرات نکلیں گے. تو اس وقت جو ہمارے لیڈران کرام تھے ان کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی قوم کو ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی پہ لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ اس کے نتائج اچھے ہوں گے, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ جان بوجھ کے اپنے رول کو لمبا کرنے کے لیے ضیاء الحق اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو یاد ہو تو DGISI جنرل ناصر تھے داڑھی والے, اور وہ کیا کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں تھے. پھر وہ جاوید ناصر, جنرل جاوید ناصر, پھر جنرل گل آ گئے جو پتہ نہیں کون سی خوابوں کی دنیا میں رہتے تھے. رزلٹ یہی ہوا ہے کہ جی آپ 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں. رزلٹ یہی ہے کہ 400 سے اوپر بلاسفیمی کے کیس جیلوں میں بند ہیں جن کی نہ ضمانت ہوتی ہے اور نہ ہیرنگ ہوتی ہے. اور جج کہتے ہیں کہ ایک جج کو مار دیا گیا کیونکہ اس نے ایک بلاسفیمی کے اکیوز کو. تو ہم نے یہ جو اپنا معاشرہ بگاڑا ہے یہ بالکل جان بوجھ کے بگاڑا ہے, جان بوجھ کے, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ اس کا رزلٹ یہی ہوگا. اگر میرے جیسے لوگ 30 سال کی عمر میں یہ بات سمجھ سکتے تھے کہ اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو تو گجرات میں ایک عورت جو محلے میں جس کے اپنے ہمسائے سے تعلقات کوئی خراب تھے, تو اس نے دیکھا جی وہ قرآن اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا. تو گجرانوالہ لوگوں میں. نے گجرانوالہ میں تو اس کو مار کے لے گئے, تو پھر اس کو پولیس تھانے سے نکال کے اس کو مارا اور لاش چلا دی. تو اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک اجتماعی گناہ ہے جس کی سزا پوری قوم بھگتے گی. یہ اجتماعی گناہ ہوتا اور بھگت رہی ہے, ابھی تک بھگت رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ موجودہ دور میں یہ پھر بھی کہوں گا کہ کچھ TLP کو کنٹرول کیا گیا ہے, وہ بھی ایک عجیب و غریب راستے پہ چل رہی تھی. اور اگر وہ TLP کے لوگ اگر اپنے آپ کو اپنے کردار کو سمجھیں تو سوائے ملک دشمنی کے اور نہیں تھی کچھ. اسلام کا بول بالا کرنے کا طریقہ صرف اور صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے سے ہے. مسلمان جب سائنس ٹیکنالوجی پڑھیں گے تو اسلام کا بول بالا ہوگا. مسلمان صرف اگر وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے اور دعائیں مانگتے رہیں گے اس سے کوئی بہتری آنے والی نہیں ہے. جی سر, آپ نے جو بات کی نا, ان کا نام تھا حافظ فاروق, گجرانوالہ میں, جن کو قتل کیا گیا, پولیس کی کسٹڈی سے چھڑوا کے کیا گیا. جی مارا گیا. جی, اور ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, اس لیے کہ بلاسفیمی کا ایشو جو ہے نا اب پولیٹیسائز ہو چکا ہے.
اور جی اسی طرح سر قصور میں ایک اہل حدیث مولوی تھے ثناء اللہ, ان کو کالج کے ایک اسٹوڈنٹ نے قتل کر دیا. وہ ظاہر ہے کہ جی ان کے کسی وہاں پہ کسی مولوی نے ایسا لیکچر دیا ہوگا کہ جی یہ مولوی جو ہے گستاخ ہے, تو انہوں ہاں نے اس جی کو مار دیا. تو یہ جو ہے انفارچونیٹلی اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ کافی پیش آتے رہے ہیں, اور اب تو آپ کو پتا ہے وہ بلیسفیمی بزنس گینگ کا اتنا زیادہ تذکرہ ہے. ہاں تو جی ہاں جی تو لیٹس ہوپ دا سینس ول پریویل, اور ہم جو ہے راستے پہ ہم ماڈریشن کے راستے پہ اور ایجوکیشن کے راستے پہ, سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے پہ چل پڑے. جی 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 اور اور اس میں ایڈ کروں گا کہ اگر ہم جیسے مغلیہ دور کی بات کی کہ کس طرح سے وہ ایک سلطنت تباہ ہوئی اور انگریز آ گئے اور خون خرابہ ہوا, تو دیکھیں ملک میں یونٹی بہت ضروری ہے. یونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے ایک فرقے کے پیچھے لگ جائیں. یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے مختلف خیالات کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس قسم کے خیالات رکھنے ہیں. تو اسی سے یونٹی آئے گی. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرے ہی خیالات کے اوپر سارے چل پڑیں, تو یہ سوائے پھوٹ کے اور خون خرابے کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. تھینک یو ویری مچ پرویز صاحب. بہت شکریہ اور جناب. اور اگر کوئی دوست اپوزنگ ویو دینا چاہیں, دے آر ویلکم. تھینک یو اگین. بہت شکریہ.